औरंगज़ेब आलमगीर 3 नवंबर 1618 में मौजूदा इंडिया की रियासत गुजरात के शहर दाऊद में पैदा हुए। औरंगज़ेब बादशाह जहांगीर के दौर में पैदा हुए। 1628 में जब शाहजहां बादशाह जहांगीर की वफात के बाद तख्त पर बैठा तो उस वक्त औरंगज़ेब की उम्र महज 10 साल थी। औरंगज़ेब मंगोल रिवायात के मुताबिक अपने तमाम भाइयों की तरह तख्त का दावेदार था। बादशाह अपना जानशीन चुन सकता था, मगर वो जानशीन बादशाह बनेगा या नहीं ये बात 100% गारंटी के साथ कोई भी नहीं कह सकता था। मुगलिया सल्तनत की बागडोर संभालने के लिए जो बेटा फौजी और सिफारतकारी में सबसे ज्यादा काबिल होगा वही हुकूमत पर किसी न किसी तरह काबिज भी हो जाएगा। और तारीख के औराक पढ़कर यही मालूम होता है कि औरंगज़ेब में वो तमाम सलाहियतें मौजूद थीं। 1633 में सर्दियों की एक शाम में शाहजहां अपने बेटों के हमरा शाही महल के झरोके से हाथियों की लड़ाई देख रहा था। लड़ाई का मंजर वाज़े न होने पर तीनों ने मैदान का रुख किया और घोड़े दौड़ाते हुए मैदान में जा पहुंचे जहां हाथियों की लड़ाई हो रही थी कि इसी लड़ाई में शामिल एक हाथी बुदक कर शाही खानदान की तरफ आ निकला। जख्मी बदमस्त हाथी को देखकर शाहजहां और इसका 18 साला बेटा दारा शिकोह तो मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकले, जबकि औरंगज़ेब ने अपने घोड़े को एड़ लगाई और हाथी की जानिब घोड़ा भगाते हुए हाथी की सूंड में नेजा पेवस्त कर दिया और इस तरह खुद को भी इस हमले से महफूज रखा। शाहजहां औरंगज़ेब के इस कारनामे से बेहद खुश हुआ और इसने 15 साला औरंगज़ेब को बहादुर का लक़ब दिया। इसे सोने में तोला और 20,000 रुपए मालियत का तोहफा भी पेश किया। इससे अगले साल शाहजहां ने औरंगज़ेब को 10 हज़ारी मनसब देकर मुख्तलिफ मुहिम्मात पर रवाना किया। 1636 में शाहजहां ने दक्कन का रुख किया और दक्कन को फतह कर लिया, जबकि गोलकंडा के हुक्मरान ने दक्कन की सूरत हाल से सबक लेते हुए मुगलों की अतात कबूल कर ली। इसके बाद शाहजहां वापस लौट आया और औरंगज़ेब को दक्कन का गवर्नर मुकर्रर कर दिया। औरंगज़ेब ने दक्कन में मुगलिया सल्तनत को वसअत देने के साथ साथ मजबूत भी किया। औरंगज़ेब ने 1636 से 1645 तक दक्कन में गवर्नर के फराइज निभाए और 1645 से 1647 तक गुजरात में भी बतौर गवर्नर रहा। 1644 में जब शाहजहां की चहेती बेटी जहांरा, जो कि शाहजहां की 13 औलादों में से एक थी, अचानक एक हादसे में झुलस गई। चूंकि तमाम बहन भाई इसकी इज्जत और इससे मोहब्बत करते थे, लिहाजा तमाम खानदान आगरा में जहांरा को देखने के लिए पहुंचा। तारीख दानों के मुताबिक इस मौके पर औरंगज़ेब और दारा शिकोह के दरमियान इख्तलाफात बढ़ गए। शहजादा दारा शिकोह बादशाह शाहजहां का सबसे पसंदीदा बेटा और वली अहद भी था। औरंगज़ेब इस बात से शदीद नाला था और औरंगज़ेब अपने भाई की वली अहदी भी बर्दाश्त न कर सकता था, इसलिए वो आगरा से निकलकर दक्कन को चला गया। 1646 में शाहजहां ने उज़्बेकिस्तान के उन इलाके को फतह करने के लिए अपने बेटे मुराद की कमान में एक फौज रवाना की जहां कभी इनके जद्दे अमजद तैमूर का पायतख्त था, मगर शहजादे मुराद ने सख्त हालात की वजह से अपने वालिद के हुक्म के बरखिलाफ पसपाई इख्तियार की और हिंदुस्तान वापस लौट आया। इसके बाद शाहजहां ने अपने तीसरे बेटे और काबिल भरोसा जनरल औरंगज़ेब को इस मुहिम पर रवाना किया। मुगलिया फौज सख्त हालात और साबका शहजादे मुराद की वापसी की वजह से तादाद में कम हो चुकी थी। औरंगज़ेब ने सख्त हालात के बावजूद उज़्बकों को शिकस्त दी और मगर इस फतह के बावजूद औरंगज़ेब ने शाहजहां के हुक्म पर उज़्बकों से सुलह की और वापस हिंदुस्तान लौट आया। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह शाहजहां ने शहजादा दारा शिकोह के कहने पर ही औरंगज़ेब को उज़्बकों से सुलह करने के लिए मजबूर किया ताकि इस फतह से अवामुन नास में औरंगज़ेब की मकबूलियत न बढ़ जाए। 1649 में ईरानी सफ़वियों ने कंधार पर हमला किया और इसे मुगलिया सल्तनत से छीन लिया। मुगल फौज के साथ औरंगज़ेब को दिफा करने के लिए भेजा गया, मगर सफ़वी पहले ही कंधार के किले को फतह कर चुके थे और मुगलिया फौज की तादाद मुहासरे के लिए नाकाफी थी। शाहजहां के कहने पर औरंगज़ेब ने पसपाई इख्तियार की और शाहजहां खुद काबुल पहुंचा और कंधार पर हमला करने वाली फौज की निगरानी करने लगा, जिसकी कमान औरंगज़ेब के हाथ में थी। और इस हमले के नतीजे में तोप खाने की कमी की वजह से मुगलों को शिकस्त हुई, जिस पर शाहजहां ने औरंगज़ेब को बहुत मलामत किया और औरंगज़ेब को दोबारा दक्कन का गवर्नर बना दिया। इस वाक़े के बाद शाहजहां और औरंगज़ेब के दरमियान दूरी पैदा हो गई। अगले साल शाहजहां ने एक बार फिर कंधार पर हमले का इरादा किया और इस बार दारा शिकोह की कमान में फौज रवाना की, मगर नताइज न बदले और दारा शिकोह को भी शिकस्त हुई। इस शिकस्त के बावजूद बादशाह शाहजहां की अपने बेटे और वली अहद के लिए मोहब्बत में कोई कमी न आई। औरंगज़ेब शाहजहां के दारा शिकोह पर इतने मेहरबान होने पर पेचोताब खा रहा था। वो इसे सियासी तौर पर तनहा कर देना चाहता था और इस मकसद के
لیے اورنگزیب نے اپنے بھائی شاہ شجاع کی بیٹی سے اپنے بیٹے کی شادی بھی کر دی تاکہ وہ دارا شکوہ کے خلاف اتحاد قائم کر سکے۔ قندھار کی مہم کے بعد اورنگزیب نے دکن کو دوبارہ سنبھالا۔ سابقہ بدعنوان گورنر کی وجہ سے خزانے میں خاطر خواہ کمی آ چکی تھی۔ اورنگزیب نے اپنے وزیر خزانہ مرشد قلی خان کے ساتھ مل کر نظام کو سدھارا اور خزانے میں کئی گنا اضافہ کیا۔ 1656 میں اورنگزیب نے گولکنڈہ پر حملہ کیا اور اسے مغلیہ سلطنت کا حصہ بنا دیا۔ اس کے بعد اورنگزیب نے بیجاپور پر بھی حملہ کیا۔ بیجاپور کا سلطان مر چکا تھا اور اس کا 18 سالہ بیٹا کو کوئی حکمران ماننے کو تیار نہ تھا۔ اس طرح موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اورنگزیب نے بیجاپور پر حملہ کر کے اسے فتح کر لیا۔ اورنگزیب نے سلطنت کی وسعت میں بے پناہ اضافہ کیا، حتیٰ کہ بیجاپور کا دارالحکومت بھی فتح کر لیا گیا، مگر شاہ جہاں نے اسے پیچھے ہٹنے کا حکم دیا اور اس کی وجہ بھی اورنگزیب دارا شکوہ کو ہی مانتا تھا۔ وہ اورنگزیب کے علاقے فتح کرنے سے حاصل ہونے والی وقار اور عزت سے خائف تھا۔ اورنگزیب کے بیجاپور سے پسپائی کے 1 ماہ بعد خبر آئی کہ شاہ جہاں بیمار پڑ چکا ہے۔ 1657 میں شاہ جہاں سخت بیمار پڑا، حتیٰ کہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہ رہا۔ اسی دوران شاہ جہاں کے 4 بیٹوں دارا شکوہ، مراد، شجاع اور اورنگزیب نے تخت کے حصول کے لیے ساتھ دھڑ کی بازی لگا دی۔ مغلیہ سلطنت میں حصول اقتدار کے لیے تلوار کا استعمال ایک روایت بن چکا تھا، جہاں بادشاہ کے جہان فانی سے کوچ کرنے کے بعد شہزادے تخت و تاج کے حصول کے لیے اپنے سگے بھائیوں کا بھی سر قلم کرنے سے ہرگز گریز نہ کرتے تھے اور آخر میں بچ جانے والا ہی تخت نشین ہوتا تھا۔ مگر شاہ جہاں کے معاملے میں یہ اس کی زندگی میں ہی شہزادے جنگ کرنے کو تیار ہو گئے اور ایک دوسرے کے خلاف تلواریں کھینچ لیں۔ یہاں ان 4 شہزادوں کی نفسیات اور شخصیات کا تجزیہ بھی بہت ضروری ہے، جو آگے چل کے ایک کی تخت نشینی جبکہ دوسروں کی موت کی وجہ بنا۔ شاہ جہاں کا سب سے بڑا اور لاڈلا بیٹا دارا شکوہ تھا۔ اس وقت وہ اپنی زندگی کی 43 باریں دیکھ چکا تھا اور دارا شکوہ شاہ جہاں کے اتنا قریب تھا کہ وہ پنجاب کا گورنر ہونے کے باوجود ہمیشہ شاہ جہاں کے ساتھ میں ہی رہتا تھا۔ شاہ جہاں اسے بے حد محبت کرتا تھا اور اپنا جانشین بھی مقرر کیا ہوا تھا۔ مذہباً آزاد خیال تھا اور آزادانہ طور پر مسلم صوفیوں اور ہندو پرہوتوں سے ملتا جلتا تھا۔ فطری قابلیت سے مالا مال ہونے کے باوجود تند خوئی اور گرم مزاجی بھی فطرت میں شامل تھی۔ کچھ مورخین نے لکھا ہے کہ اس کے عزائم کا اندازہ لگانا بڑا آسان تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ خوش بختی ہمیشہ اس کی ہم نوائی کرے گی۔ شاہ جہاں کا دوسرا بیٹا شاہ شجاع تھا اور وہ بادشاہ کی علالت کے وقت 41 برس کا تھا۔ بنگال کی گورنری پر مامور تھا، بڑا ہی زیرک، سرچشم اور حوصلہ مند تھا، لیکن انہی خوبیوں کے ساتھ اس میں کئی خامیاں بھی تھیں۔ شاہ شجاع عیش و عشرت کا دل دادا اور دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حرم میں دلچسپی رکھتا تھا۔ انگریز مورخ اسٹینلی لیپول کے مطابق شجاع کی زن پرستی ہی اس کے کردار کا زندان تھا۔ محی الدین محمد اورنگزیب شاہ جہاں کا تیسرا بیٹا تھا اور اس وقت اس کی عمر 39 برس تھی۔ اورنگزیب ایک تجربہ کار سالار، اعلیٰ مدبر، مردم شناس کردار کا مالک تھا۔ اورنگزیب مختلف صوبوں کے گورنروں کے طور پر بھی فائز رہا اور مختلف مہمات پر بھی مغل فوج کی کمان سنبھالتا اور فاتح لوٹتا رہا۔ وسط ایشیا میں اورنگزیب کی فوجی مہمات قابل رشک تھیں۔ ایک مورخ کے مطابق اس کی زندگی پاکیزہ اور مشقت سے بھری تھی، تساہل کے قریب نہ بھٹکتا تھا اور ان غیر معمولی انسانوں میں سے تھا جن کا عقیدہ یہ تھا کہ ان کا برا اور بھلا صرف خدا کے ہاتھ میں ہے۔ شاہ جہاں کا سب سے چھوٹا بیٹا مراد تھا، جس کی عمر 33 برس تھی۔ اس وقت وہ گجرات کا گورنر تھا۔ شجاعت اور دلیری تو کوٹ کوٹ کر بری ہوئی تھی، لیکن سیاست سے بالکل عاری تھا اور بے حد عیاش اور شراب نوش تھا۔ 16 ستمبر 1657 میں بادشاہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، بیماری بڑھتی رہی، اگرچہ طبیبوں کی دوائیوں سے کچھ افاقہ ہوا مگر بخار پھر بھی رہنے لگا۔ ادھر دارا شکوہ نے بات کی جگہ کمان سنبھال لی اور شاہ جہاں کے نام سے حکم جاری کرنے لگا۔ میر جمعہ اور شائستہ خان اورنگزیب کے حامی جرنیل تھے۔ دارا شکوہ نے رقابت کی بنا پر ان کو بھی معزول کر دیا، جس کی وجہ سے وہ اورنگزیب کے مزید قریب ہو گئے، جس سے اورنگزیب کی طاقت میں مزید اضافہ ہوا۔ شاہ جہاں اس عرصے میں صحت یاب ہو چکا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ 4 شہزادوں میں لڑائی ناگزیر تھی۔ دوسری طرف مراد جو کہ گجرات کا گورنر تھا اور شجاع جو کہ بنگال کی باغ دوڑ سنبھال رہا تھا، ان دونوں بھائیوں نے اپنے اپنے علاقے میں اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا اور اپنے نام کا سکہ بھی جاری کر دیا۔ مراد نے سورت کی اس بندرگاہ کو، جو اس کی بہن جہاں آرا کی جائیداد تھی، اس پر 6000 سواروں سمیت حملہ کیا اور اس کے دیوان علی نقی کو بھی قتل کر دیا۔ دوسری طرف شجاع نے آگرہ کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ اورنگزیب ابھی تک اس ساری صورتحال میں بالکل خاموش تھا
اور تمام صورتحال کا بغور جائزہ لے رہا تھا۔ اس نے جلد بازی پر اپنے چھوٹے بھائی مراد کی بھی سرزنش کی۔ اورنگزیب نے مراد کو ایک معاہدے کے تحت اپنے ساتھ ملا لیا، جس میں بادشاہت حاصل کرنے کے بعد مراد کو سندھ، پنجاب، افغانستان، کشمیر کے علاقے دیے جانے تھے اور باقی تمام حصوں پر اورنگزیب کا تسلط قائم ہونا تھا۔ مراد گجرات سے چلا اور دیپال پور اورنگزیب کے ساتھ آ ملا۔ بنگال میں شاہ شجاع ایک بھاری لشکر لے کر دہلی کی طرف تخت کے حصول کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ دارا شکوہ نے اپنے بیٹے سلیمان اور راجہ جسونت سنگھ کی قیادت میں اپنی فوجوں کو روانہ کیا۔ بہادر پور کے مقام پر دونوں فوجیں برسرے پیکار ہوئیں۔ شاہ شجاع کو شکست ہوئی اور وہ بنگال کی طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ دارا شکوہ کے بیٹے سلیمان نے اس کا تعاقب کیا۔ دارا شکوہ شاہ شجاع کو شکست دینے کے بعد اورنگزیب اور مراد کی طرف متوجہ ہوا۔ راجہ جسونت سنگھ اور قاسم خان کو اپنی فوجوں کی کمان دے کر مراد اور اورنگزیب کے مقابلے میں بھیجا۔ دھرت کے مقام پر اورنگزیب کی فوجوں سے مقابلہ ہوا اور ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوا، جس میں دونوں اطراف سے بہادری کی شجاعت کے جوہر دکھائے گئے، مگر اورنگزیب جیسے ماہر جرنیل کو شکست دینا میر قاسم اور راجہ جسونت سنگھ کے بس کی بات نہ تھی، اور اس طرح میدان جنگ اورنگزیب کے ہاتھ رہا۔ اس شکست کی خبر جب پائے تخت تک پہنچی تو دارا شکوہ بے چینی میں خود 60,000 کا لشکر تیار کر کے اور اپنے بیٹے سلیمان کو شاہ شجاع کا تعاقب چھوڑ کر واپس آنے کا حکم دیا، مگر اس کی واپسی کا انتظار کیے بغیر ہی اورنگزیب سے جنگ کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ سامو گڑھ کے مقام پر دونوں فوجیں جمع ہوئیں۔ دارا شکوہ کی فوج کی تعداد 60,000 تھی، جبکہ مراد اور اورنگزیب کی فوج کی تعداد 35,000 کے قریب تھی۔ ایک خون ریز جنگ کا آغاز ہوا۔ اس لڑائی کے بارے میں وی ڈی مہاجن لکھتے ہیں، اورنگزیب اور مراد لڑتے لڑتے اپنی فوجوں کے آگے تھے اور ان کی زندگیاں داؤ پر لگ چکی تھی۔ جنگ کا توازن دارا کی حمایت میں تھا، لیکن اچانک ایک ہاتھی جس پر دارا سوار تھا ایک تیر لگنے سے زخمی ہو گیا۔ اس نے بے وقوفی سے ہاتھی کی سواری ترک کر کے گھوڑے کی پیٹھ پر سواری کر لی۔ جنگ کی اسی گرما گرمی میں جب ہاتھی کو خالی پایا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ وہ ہاتھی سے گر کر مر چکا ہے۔ اس ساری صورتحال کے پیش نظر دارا کے سپاہیوں میں بھگدڑ مچ گئی اور وہ پسپائی اختیار کرنے لگے۔ اورنگزیب یہ جنگ بھی جیت گیا اور اس کے بعد اورنگزیب نے آگے بڑھ کر آگرہ کے باہر نور باغ میں ڈیرا جما لیا اور وہاں سے اپنے والد شاہ جہاں کے نام ایک خط لکھا، یہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی ہے اور اب وہ معافی کا طلبگار ہے۔ شاہ جہاں نے اس خط کے جواب میں اورنگزیب سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا اور ایک تلوار تحفے میں بھیجی اور لکھا، لشکر گاہ سے چل کر ہماری خدمت میں حاضر ہو، جس پر اورنگزیب نے جواب دیا، کسی مبارک گھڑی میں خاکسار کو حاضر ہونے کی اجازت دیں۔ یہ پیغام جب شاہ جہاں کو ملا تو اس نے خوشی کا اظہار کیا، مگر اورنگزیب کو اس کے مشیروں نے کہا کہ شاہ جہاں اسے پھنسانے اور مارنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے نہ صرف اورنگزیب کو وہاں نہیں جانا چاہیے بلکہ شاہ جہاں کو نظر بند کر دینا چاہیے۔ جب اورنگزیب کو معلوم ہوا کہ قلعہ پر دارا کی مسلح افواج کا قبضہ ہے تو اورنگزیب نے شاہ جہاں سے قلعے کے انتظام اسے منتقل کرنے کو کہا، جس پر شاہ جہاں نے انکار کر دیا۔ اورنگزیب نے قلعے کا محاصرہ کر کے جمنا سے پانی کی سپلائی قلعے کو بند کر دی۔ آخرکار اہل قلعہ نے تنگ آ کر 3 دن بعد قلعے کے دروازے کھول دیے اور اورنگزیب لشکر لے کر قلعے میں داخل ہو گیا۔ وہ شاہ جہاں کو ملنے ہی جا رہا تھا، لیکن اس سے پہلے شاہ جہاں کا دارا کو بھیجا گیا ایک خط اس کے ہاتھ لگا، جس میں لکھا تھا، تم دہلی میں قیام کرو، ہم اس مہم کا فیصلہ خود کریں گے۔ اس پر اورنگزیب واپس لوٹ آیا اور شاہ جہاں کو نظر بند کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شاہ جہاں کو شاہی قلعے میں قید کر دیا گیا، جہاں وہ اپنی موت تک زندہ رہا۔ اب اورنگزیب ہندوستان کا صحیح معنوں میں بادشاہ بن چکا تھا، مگر دوسری طرف اس کا بھائی مراد کے دل میں اقتدار کی ہوس موجود تھی۔ اس نے اورنگزیب کی غیر موجودگی میں جب وہ دارا کے تعاقب میں مصروف تھا، اس کے پیچھے 20,000 کا لشکر لگا دیا اور اورنگزیب کے عمرہ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ میں لانے کی بھی کوشش کی تاکہ وہ اپنی طاقت کو بڑھا سکے۔ اورنگزیب نے معاہدے کے مطابق مراد کو 1/3 خزانے کا حصہ بھی دیا اور اسے معاہدے کی پاسداری کرنے کو کہا، مگر مراد باز نہ آیا تو اسے کھانے میں نشہ ملا کر گرفتار کر لیا اور گوالیار کے قلعے میں قید کر دیا گیا۔ کچھ عرصے بعد اسے گجرات کے دیوان میں غداری کی پاداش میں سزائے موت دے دی گئی۔ شاہ شجاع دارا کے بیٹے سلیمان سے شکست کھانے کے بعد بنگال لوٹ چکا تھا، مگر اس کو اقتدار حاصل کرنے کی خواہش ختم نہ ہوئی تھی۔ اس نے فوج جمع کی اور اورنگزیب سے مقابلے کے لیے آیا، مگر شکست کھائی۔ بنگال سے ذرا آگے حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش کے الزام میں مگہوں کے ہاتھوں قتل ہوا اور اس طرح مغلیہ تخت کے 2 دعوے داروں کا خاتمہ ہوا، مگر دارا ابھی تک فرار۔ دارا پنجاب گیا، مگر اورنگزیب کے آدمیوں نے اسے گجرات بھاگنے پر مجبور کر دیا، جہاں ملک جیون نے اسے گرفتار کروا دیا اور اسے ہاتھی پر بٹھا کر تمام شہر
میں گھمایا گیا اور پھر قید میں اس کو قتل کر دیا گیا۔ اورنگزیب کے تمام مخالف اب ختم ہو چکے تھے اور وہ ہندوستان کا بلا شریک بادشاہ بن چکا تھا۔ محی الدین محمد اورنگزیب کس طرح عالمگیر بنا؟ محی الدین محمد اورنگزیب عالمگیر نے کس طرح ہندوستان پر حکومت کی؟ کیا اورنگزیب ایک ظالم اور ہندوستان میں موجود ہندوؤں کا دشمن بادشاہ تھا؟ مکمل تاریخ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے تاریخ سیکھو۔